We are starting the webinar. I am Bilal Sethi, Research Officer at Center for Law and Security. The Center for Law and Security is arranging a webinar on impacts of floods in Pakistan. I'm co-hosted by Moin Zafar, who is also a research officer at Center for Law and Security. We are also joined by Executive Director of Center for Law and Security, Mr. Rahman Azhar. And the speaker for this webinar are Dr. Fahad Saeed, who is a part of Climate Science and Impacts team at Climate Analytics. So let me start the webinar by asking the first question from Dr. Fahad Saeed. Sir, am I audible to you? Yes, Bilal. I can hear you. Sir, my first question is that Pakistan is only contributing 1% of greenhouse emissions. Still, it is the 8th most vulnerable country to climate change. Why is that, sir? Thank you very much, Bilal, for inviting me to this event. And it is very important. It was like, I really liked it very much that and a company like yours is having a webinar on this particular topic, because climate change is so very much linked to development that is an area which has been neglected from Pakistan's, how to say, policy discourse. But I would say that climate change is as important as any other ministry, like finance ministry or defense ministry or a foreign ministry. But unfortunately, that the climate change ministry has been somehow ignored, and it previously it has served like a launching pad of for young parliamentarians to gain experience, by making them ministers, to gain experience, or kind of an internship platform. So, but climate change is so very important, because as you know that the numbers which are coming up after the floods is like around 20 to 30 billion. And the total exports of Pakistan in 2020 were of 27 billion. So almost all the annual exports of the country were compromised because of an extreme event. And considering that it is something it should be something very important for the policy makers to draw their attention into. I just want to give the example of Bangladesh, because Bangladesh takes this problem of climate change very seriously. And just to throw us one number at you, that there is climate finance there from developed to developing countries through UNFCCC agreements. And in one of the year, it was like 2018 and 19, the annual the finance flow through one window, which is called bilateral funding between country to country funding, Bangladesh acquired over 2 billion, whereas Pakistan acquired under $500 million. So and when you translate it in terms of per capita, the difference will get even more clear, substantial. So from that you can see that the climate change is an issue which has been ignored. And I'm very sorry that I just wasn't able to answer your question, but now I'll come to your question. I was just setting the stage for the importance of this issue of climate change. So I'm a physicist, and a physicist and climate scientist, climate modeler, so I can very well answer your question. So what happens, Bilal, is that when you emit greenhouse gases or carbon dioxide, what they do, that there's a blanket around the earth of greenhouse gases. So blanket is such, it doesn't stop the incoming solar radiation of the sun coming into the earth, and then the earth gets warm. The earth emits the radiation, but because of that blanket greenhouse gases, that blanket stops the radiation to go into the sun, right? And it like keeps the
the earth or earth warm, then it would have been without the additional greenhouse gas into the atmosphere. It doesn't matter that which country emit what kind of green gases or what amount of greenhouse gases. What it matters is that how the whole world react to the problem of greenhouse gases. You're absolutely correct in saying that Pakistan contribution is less than 1%. And those are the current figures. If you go to the history, the term we use as historical responsibility, starting from pre-industrial time, from 1850, the contribution of Pakistan to total greenhouse gases would be are less than or around 0.3%. You know, so that number again, once again, becomes very problematic, even when you consider the contribution even goes below, well below 1% or almost to 0.3%. So that is a huge problem of climate injustice. And unfortunately, Pakistan, geographically, Pakistan is located in a region where two of the important precipitation bearing system terminates. You know, we have monsoon during the summer, which start from Bay of Bengal and Arabian Sea, and crossing all the Peninsula India, or the Indian subcontinent. Those precipitation depressions terminates over Pakistan, and during the winter season we have the precipitation bearing system from Mediterranean Sea, Bahira Rome, and after crossing through Middle East, they also terminate over Pakistan, which is a very important source of precipitation in the northern part of the country in the form of snow. So because of the geophysical location of Pakistan, unfortunately, any fluctuation in the monsoon or in the western disturbances during the winters, Pakistan, it makes Pakistan more vulnerable to the impact of climate change. And on top of that, there is also a huge incidence of poverty, inequality in our, which are integrated into our system. So yeah, so I think I stop here. I can see a hand raised by Rehman Saab. So yeah, I take the next question. अच्छा, बस डॉक्टर साहब मैं को थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा था, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से जो मुतासिर हुआ है, हमारे ग्रीन हाउसेस एमिशन जो है हमारी बहुत कम है, लेकिन हमें जो नुकसान हो रहा है, और हम दुनिया के सामने भी हम यही अपना केस रखते हैं कि देखिए you should come forward and you should compensate for that because we are not contributing but we are one of the most affected. तो ये जरा थोड़ा मैं चाहता हूँ जरा आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये समझाएं कि इसमें दो सवाल हैं. नंबर वन के एक वाई पाकिस्तान, जिसका आपने को थोड़ा सा जरा जवाब दिया है कि मानसून की जो इस दफा बारिशें हुई और उनमें थोड़ी सी भी वेरिएशन हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान हुआ है. लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के लेफ्ट, पाकिस्तान के राइट, ये पाकिस्तान की बेल्ट के अंदर जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ पर हमारे यहाँ इतना ज्यादा नुकसान जो है क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज है तो इट्स सपोज टू बी ग्लोबल फिनोमेना, हो सकता था इंडिया में भी होता, अफगानिस्तान में भी होता, ईरान में भी होता, सो व्हाई पाकिस्तान? सो दिस इज नंबर वन. और दूसरा, आपको लगता है जो केस हम दुनिया के सामने रख रहे हैं उसमें कुछ और ऐड करने की भी जरूरत है? बिकॉज ये एक ऐसा मामला है जिसपे यूएन जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यूएन का भी एक बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का. सो व्हाट आई वांट टू नो इज कि हम अपना जो केस है, जो अपना है, वो हम किस तरह से दुनिया के सामने जो है वो रख सकते हैं? हाउ कैन वी इफेक्टिवली पुट व्हाट नीड्स टू बी एडेड, और क्या चीज जो है वो हाईलाइट? जी रहमान साहब, मैंने I tried to touch upon on those aspects very briefly. Now I'll try to expand on those. आपने जैसे कहा कि जैसे मैंने एग्जांपल दी बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने जी दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर ना. उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्टैट्स दी कि 2 बिलियन 2018-19 में एनुअली उन्होंने किया है. ठीक है, हम पाकिस्तान नहीं कर सके, हम अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके. ये जब आपने देखें, अब यूएन के फ्रेमवर्क के अंडर, जिसको हम UNFCCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में ये बॉडी बनी थी और इसका काम यही था कि जो बिलाल ने क्वेश्चन किया, ये ग्लोबल फिनोमेना है. इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर एक भी कंट्री, लेट्स से चाइना,
یا لیٹس سے US, اگر وہ اس پورے جو انیشیٹو UNFCCC کا سے باہر نکل جاتے ہیں, چائنا کی ایمشن 16% ہے, اور اسی طرح US کی بھی تقریباً اتنی ان کی جو ایمشنس ہیں وہ اتنی ہی ہیں, ایک بھی کنٹری بڑا کنٹری باہر نکل جاتا ہے تو دنیا اس پہ کام نہیں کر سکتی. انہوں نے پھر فریم ورک ایسے بنایا ہے کہ ہسٹوریکل رسپانسبلٹی ہے وہ ویسٹ کی ہے, گلوبل نارتھ کی ہے, اور پھر ایک انہوں نے یہ فنڈنگ اسٹریم بنائی ہے جو کہ ڈیولپ کنٹریز نے ڈیولپنگ کنٹریز کو ہر سال $100 بلین دینے, اور یہ ونڈوز بنی ہوئی ہے. میں نے آپ کو جو مثال دی ہے مور دین 2 بلین بنگلہ دیش کے نے جو ایکوائر کیا, وہ ایک ایسی ونڈو ہے جو بائیلیٹرل کنٹری ٹو کنٹری فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو بنگلہ دیش نے وہ فنڈنگ لی ہے کیونکہ ہم اپنا کیس پراپرلی پریزنٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہم پراپرلی کیوں نہیں کر سکے. میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے ہمارا سیٹ اپ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہماری لوکل گورننس جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری ایک کلائمیٹ چینج منسٹری ہے جو کہ صرف فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے, امپلیمنٹیشن کا کام سارے پروونسز نے کرنا ہے. اب وہ یہ ہے کہ جو منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی وہ کرتی ہے جو آپ کے جو فورن جو انٹرنیشنل میکینزم ہوتا ہے اس کو فالو کرتی ہے. اب یہ انفارمیشن کیسے ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے, اور یہ سارے اس کیس کو جو ہے نا یہ پھر آپ جب کیس پریزنٹ کرنے جاتے ہیں تو یہ آپ کے جو کیس کیونکہ وہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا, فلڈ کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا کہ وہ ساری اٹینشن ہماری طرف لے آیا. دوسرا آپ نے رحمان صاحب جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ پورے ناردرن ہیمسفیئر کے لیے یہ کافی مسائل کا شاید ہمیں خبر نہیں ہوئی, لیکن ساری دنیا میں اس نے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ دھکا لگایا ہے. آپ کے پاس نارتھ امریکہ میں, یورپ میں ڈراؤٹ آیا ہے, ہیٹ ویو آئی ہے, چائنا میں شدید ڈراؤٹ آیا ہے, ان کے پاس ہیٹ ویو آئی ہے, اور پورٹو ریکو میں جی آج ایک سائیکلون آیا ہے, یعنی کہ آج ان دا لاسٹ 24 آورس اس نے جو پورٹو ریکو ہے اس کو پانی کر دیا. تو یہ جو گلوبل لیول پہ یہ ایشو ہے اور یہ زیادہ انٹینس ہوا ہے اسپیشلی اس سال میں, اور سوری فار جمپنگ اراؤنڈ, لیکن اگین نہیں یہ بڑا اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کیونکہ سمجھنے کی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے, مطلب پاکستان از ناٹ این آئسولیٹڈ ایگزامپل رائٹ ناؤ, اس وقت ابھی. جی ہاں بالکل. اور جو ہیٹ ویو کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مارچ اور اپریل میں آئی ہے جی. رحمان صاحب ہم نے کب دیکھا تھا کہ مارچ ہمارا یہ اسپرنگ لیس سال گزرا ہے نا ہمارا, یعنی کہ مارچ اپریل کے مہینے میں 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر گئے ہوئے تھے. یہ ہم نے تو وٹنس ہی نہیں کیا کبھی نا. تو یہ جو ہے نا اچھا وہ ساتھ انڈیا بھی امپیکٹ ہوا ہے, جو نارتھ ویسٹرن انڈیا کے ریجنس تھے, کیونکہ پاکستان انڈیا دونوں جگہ, کیونکہ کلائمیٹ چینج تو باؤنڈریز نہیں دیکھتی جی, کہ وہ تو اس نے تو ہٹ کرنا ہوتا تو وہ ہٹ کرتی ہے. تو وہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ پاکستان جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دو جیوگرافیکلی اس طرح لوکیٹڈ ہے, اور اوپر سے جی ہمیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کلائمیٹ چینج یا ایکسٹریم ویدر ایونٹ جو ہے نا مختلف طریقے سے سرپرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مارچ اپریل میں ہیٹ ویو آ گئی, کبھی پہلے نہیں آئی تھی. 2015 میں ہیٹ ویو کراچی میں آ گئی. ٹھیک ہے, وہ ایک میٹرولوجیکلی وہ عجیب و غریب قسم کا فینومینا تھا, لیکن وہ بھی 2,000-250 بندے لے دے گئی نا, وہ اس میں یعنی کہ اتنی فرٹیلٹیز ہوئی تھی. ہمارے کبھی گلوف ایونٹ ہوتے ہیں نارتھ میں, اگر آپ لیٹیٹیوڈنلی دیکھیں تو پاکستان تقریباً 10 لیٹیٹیوڈ کے اس میں زمرے میں پورا پاکستان آ جاتا ہے. میرے خیال ہے 20 سے 40 اور سم تھنگ اراؤنڈ 15 to 20 ڈگری لیٹیٹیوڈ میں 24 سے 37 فرمائیے گا جی. 24 سے 37 تک 37 دیکھیں 13 لیٹیٹیوڈ میں یہ آ جاتا ہے. اور اچھا میں سوری صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہیز جوائنڈ دی ڈسکشن. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی. جی فاضل صاحب.
جی میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے چھوٹے سے لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینٹ میں آپ کے پاس کوسٹ بھی ہے, کوسٹل ایریا بھی ہے, اور آپ کے پاس سیکنڈ ہائیسٹ پیک بھی ہے. تو ٹوپوگرافی اتنی چیلنجنگ ہے, ہم اس کو یعنی پریزنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کہ 10 15 20 موسم ہیں, جس کا بھی جتنا دل کرتا ہے پاکستان میں موسم بنا دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ویکنیس ہے, کیونکہ ہر دفعہ ہمیں سرپرائز کرتے ہیں. جی فارسٹ فائر اس دفعہ دیکھ لی ہم نے مارچ اپریل میں. تو آنیسٹلی جی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ پیسیمسٹک بٹ آئی ایم اسکیئرڈ جی. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے میں کیونکہ یہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ابھی بھی ہوں, اور میں لاسٹ ویک جو ہے وہ تونسا میں تھا. تونسا میں جن جگہوں پر سیلاب آیا ہے وہاں پر کبھی آج تک جو ہے وہ پانی نہیں آیا تھا, اس طرح سے نہیں آیا تھا. سو دوز آر دی پیپل جو کہ بالکل جس طرح ہم اگر اسلام آباد میں ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پر کبھی سیلاب آ سکتا ہے, لیکن اس دفعہ وہاں پر بھی جو ہے وہ سیلاب آیا. کچھ تو ٹریڈیشنل بیلٹ ہے ہماری سیلاب والی, اور یہ جو پنجاب کی جو بیلٹ ہے اللہ کا بڑا شکر رہا ہے کہ اس دفعہ وہاں پر اتنا سیلاب نہیں ہے. تو آئی تھنک وٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس نے اس فلڈ کے اندر بھی اس نے بھی جو ہے وہ ہمیں سرپرائز کیا ہے ایز این افیکٹنگ دوز ایریاز جو کہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ ہماری ہوگی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اکنامک سیکورٹی کے حوالے سے. فاضل صاحب نے بڑا اچھا تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اسٹیج جو ہے وہ سیٹ کیا ہے ڈسکشن کا. بٹ آئی وانٹ یور اوپینین, آپ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ سیکورٹی جو پاکستان کی ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہم نے اس پر جو ہے وہ ابھی تک کیا کام کیا ہے, اور ابھی ہم کہاں پر ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے کنسیڈرنگ یہ جو کرنٹ سچویشن ابھی ہم نے فلڈ والی دیکھی ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا ہمیں اپنا انالیسس دیجئے کہ what do you make out of it, ہم کہاں پر کھڑے ہیں with regards to ہماری جو کلائمیٹ سیکورٹی ہے اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے اور اکنامک سیکورٹی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, مجھے موقع دیا آپ نے بات کرنے کا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسی طرح کے ایک سیمینار میں مصروف تھا, اور یہی باتیں ہم کر رہے تھے کہ پاکستان بڑے سنجیدہ مسائل کے ساتھ, اور بہت سارے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں مسائل ہیں, اکانومی کے چل رہے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی چل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ موسمی تغیر کے جو اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ ایک سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اول تو ہم نے یہ سبجیکٹ ایکیڈیمکس میں نہیں تھا, تو ہم نے پشاور یونیورسٹی میں تو یہ کیا کہ ایک اسٹڈی ہم نے کنڈکٹ کی تھی پی ایچ ڈی کی, جس میں ہم نے پاکستان کے 30 اسٹیشنز ایکسٹریم ساؤتھ سے لے کے ایکسٹریم نارتھ تک ایسٹ اور ویسٹ کے اسٹیشنز کو کور کی, 30 ایئرس کا ڈیٹا ہم نے کیا. تو وہ جو ہمارے پاس ٹیمپریچر ریکارڈ ہے ہمارے جو پی ایم ڈی کا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا, اس سے تو یہ ثابت ہوا جو ہم نے خود کر لیا کہ جی ہر ڈگری یعنی ہر ڈیکیڈ جب گزرتا ہے تو 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ کا اس میں اضافہ نظر آتا ہے. جو کچھ علاقے ہیں ساؤتھ میں ان میں 1.13 ہے, کہیں 0.12 ہے, کہیں 1.1 ہے, تو وہ ایوریج اس طرح نکل آتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. اب پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت کے بڑھنے سے ٹیمپریچر کی انکریز سے ایکچولی کہاں کہاں امپیکٹ آتا ہے, تو وہ ہم کئی شکلوں میں دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ویو آئی تھی مثلا کراچی میں, میرے ممبر کے کراچی was faced with a heat wave about 5 years ago, 6 years ago, اور ایک بڑی تکلیف کا سچویشن تھی. پھر اس کے ساتھ جو ہماری کراپس ہیں, کراپ ییلڈز ہیں, ان پہ امپیکٹ ہوا ہے کئی چیزوں میں. اس میں ڈراپ ہمیں نظر آئی ہے کہ ہماری کراپس اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی. ایک ہم نے اور اسٹڈی کی تھی جو ہم نے فارسٹ پہ فوکس کیا تھا, وہ بھی پی ایچ ڈی لیول کی اسٹڈی تھی, اور اس میں ہم نے جو ایریاز 2 سلیکٹ کیے تھے, ایک کاغان والا ایک یہ جو ایبٹ آباد کا گلیز ڈویژن کہلاتا ہے یا گلیات کہلاتے ہیں ان کے فارسٹ, اور دوسری طرف کالام کے جو فارسٹ ہیں, ان پہ ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ رین کا امپیکٹ کیا ہے. تو ڈٹرمن یہ ہوا کہ جی اگر رین ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہماری ٹریز جو ہے یہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتے ہیں. وہ جو سیل گروتھ ہوتی ہے یا سیل تھکنس ہے ووڈ کی, وہ اس اپنے آپٹیمم لیول پر نہیں پہنچتی. یہ میں نے آپ کو وہ بتایا کہ جو ہم اپنی پرسنلی ہم نے اسٹڈیز کر کے دیکھی.
جو امپیکٹ اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, میں تو عام طور سے یہ بات یوز کرتا ہوں, ذرا کیئرلیسلی یوز کرتا ہوں کہ سینونیم بن گیا ہے یہ کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹرز کا اور تباہی کا اور ڈسرپشن کا اور ڈسٹرکشن کا. ہم نے اس کے سارے نیگیٹو امپیکٹس ابھی تک دیکھے ہیں. تو 2010 کا جو سیلاب تھا وہ ہم نے امپیکٹ کیا, اور ہمیں اس وقت سب کہتے تھے, ایوری ون یوز ٹو سے کہ it's 100 years flood. It's such a big flood that it doesn't get repeated in less than that. But we kind of back to back, we have two of that magnitude floods within a matter of 12 years. This time around, at 2010 میں ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے نیا NDMA بنا تھا, یہ 2007 میں 2007 میں اگست میں کہیں اس کا انہوں نے بنایا تھا NDMA. تو ایک آرگنائزیشن تھی کہ جس نے ایرا اور پیرا جو گزر گئے تھے اس کے ارتھکویک کے دور میں, اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ, اور پھر جب منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ری نیم کیا گیا اور اس ڈپارٹمنٹ کو اس کے ساتھ کیا گیا, تو پھر چونکہ پروونشل میٹر ہے تو PDMAs بھی بن گئے. سو اب ہمارے پاس بیسیکلی تو اب تک ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے تھا رائٹ ڈاؤن ٹو دا ڈیزاسٹر لیول. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سم آف دا ریموٹسٹ پارٹس آف دس پروونس ویئر آئی کم فرام, آپ چترال جانے آپ لوگ گئے ہوں گے نہیں گئے ہوں گے, لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ آپ جو دیر کی سرحد ہے اس سے چترال شروع ہو جاتا ہے, اور چترال شہر تک پہنچنے میں آپ کو کم از کم 2 گھنٹے بائی روڈ لگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد چترال سے, اب چترال کو بھی انہوں نے 2 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا, ابھی ریسنٹلی کیا, ایک لوور چترال کر دیا, ایک اپر چترال کر دیا. اور وہ اپر چترال مستوج سے آنورڈ آل دا وے جو ہمارا واخان بارڈر ہے وہاں تک جاتا ہے. ایکسٹریملی ہیلی, ایکسٹریملی رگڈ, نو فیسلٹیز, تھنگس لائک دیٹ. تو وین اے ڈیزاسٹر strikes in a region like that, this summer we had a major flood in Chitral Valley. This Chitral Valley has been repeatedly affected by floods in 14, 15, 16, 21 tak ye aate rahe, and I tend to call it the worst hit area of Pakistan, because that is one place I know that people were forced to leave their homes and move elsewhere. One place was repeatedly being backed and things like that. پھر ہم نے گلوف کا بھی ریسنٹلی اسی سال ہم نے گلوف ابھی بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا ابھی ریسنٹلی انڈیا میں بھی 1 آدھ سال پہلے اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا. سو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہیٹ ویو بھی ہو گئی, ابھی ٹورنشل رینز بھی آپ نے دیکھ لی, اس کی بھی پریڈکشن تھی, پہلے سے بتا دیا تھا کہ this time is going to be a little stronger, a little heavier rains. That prediction was there, but in order to forestall or stave away any of those damages that accrue from it, our district administrations, provincial administrations were not ready really. And that is what has happened. یعنی ایک تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں نا, سوات کے سیلاب میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے ہوٹل یا بلڈنگز بنا دی ہیں ریور بیڈس کے اوپر یا بیچ میں بنا دی ہیں جا کے, کہ جس سے کہ ڈسٹرکشن کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن بریجز تو آپ ظاہر ہے ریور کے اوپر ہی بناتے ہیں نا. اب اس دفعہ کتنے بریجز گئے آپ کو اس کی فگر معلوم ہوں گی, NDMA اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. کوسچن یہ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 400 بریجز ہیں, میں تھوڑا سا کیونکہ ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں, اراؤنڈ 400 بریجز ہیں they have been damaged according to یہ جو NFRCC چھوٹے بڑے ملا کر اس میں سے کچھ تو بالکل چلے گئے. جی تو یہ جو چیزیں ہیں, اب اس کے لیے ہم کیا پریپیئرڈ ہیں, کیا ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا جو ہمارے ڈویژنل کمشنرز ہیں کیا وہ اس لیول کی ڈسٹرکشن کے لیے پریپیئرڈ تھے یا ہیں, یا آئندہ کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اس میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا کتنا ایک رول ہے, کیا کر سکتی ہے وہ. ایک چیز میں اگر اس موضوع سے 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا ہٹنا چاہتا ہوں, یہ فہد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور مجھے مزہ آیا ان کی باتیں سن کے. ایک COPs کا جو سلسلہ چل رہا ہے, فہد صاحب جب یہ آپ نے 92 کی ارتھ سمٹ کا ذکر کیا تھا,
وہاں سے جب یہ UNFCCC بن گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے دیکھا کہ کیوٹو پہ ایک اٹیمپٹ ہوئی کہ کیوٹو پروٹوکول کو کیا جائے, وہ بھی ایک بائنڈنگ ریسٹرکشن لگانا چاہ رہے تھے ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے, پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کو 8 سال لگے انفورس ہونے میں. یعنی جب وہ ہوا تھا اس سے لے کر جب وہ امپلیمنٹ ہوا یا انفورس ہوا اس کو 8 سال لگے, اور وہ 8 سال اسی ٹسل میں لگے رہے کہ چائنا اور امریکہ اور اس طرح کی دوسری کنٹریز جو ہیں وہ اکانومی ورسس انوائرمنٹ کے اس بیلنس کو صحیح نہیں ریئلائز کر رہی تھیں. ان کا ٹلٹ ابھی بھی ڈیولپمنٹ کی طرف ہے, ان کا ٹلٹ ابھی بھی فاسل فیولز کی طرف ہے, وہ ابھی بھی ریسورس ایکسپلائٹیشن کی طرف سوچ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. جبکہ پیرس ایگریمنٹ ہو گیا ہے 1 سال کے اندر انفورس ہو گیا, لیکن پھر آپ نے دیکھا ٹرمپ دور میں نکل بھی گئے, تو پورے لیول پہ ابھی وہ سنجیدگی نہیں آئی. لیکن اس دوران بھی کانفرنس آف پارٹیز تھی, میرا خیال ہے 13 تھی, کہ جس میں یہ ذکر شروع ہوا پہلی دفعہ کہ جی آپ 2 اسٹریٹجیز لے کے چل رہے ہیں, ایک اڈیپٹیشن کی لے کے چل رہے ہیں, ایک میٹیگیشن کی چل رہے ہیں, اور میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن دونوں مل کر چلیں گی. ایک تیسرا پلر اس میں انٹروڈیوس ہوا تھا جو اس سے پہلے وارسا انٹرنیشنل میکینزم کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا وارسا میں, وہ لاس اینڈ ڈیمیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا کہ ہم اس طرح کا ایک فنڈ بنا دیں اس لیول پہ کہ وہ جو لاس اینڈ ڈیمیجز ہیں جو ہر کسی, مثلا اب کٹرینا آیا تھا امریکہ میں تھا, یا اس کے بعد آئیڈا آیا تھا, یا دوسرے یہ جو سائیکلونز اور بڑے بڑے نیم سائیکلونز اور وہ آتے ہیں ہریکینز اور ٹائفونز وغیرہ, تو ان کا جو ڈیزاسٹرس امپیکٹ ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اگر اچانک بہت بڑے اسکیل پہ پڑ جائے تو ریزیلینس ظاہر ہے کہ اتنی نہیں ہوتی, اکنامک ریزیلینس اتنی نہیں ہوتی کہ آپ پھر ابھی دیکھیں نا, میں آج صبح بھی یہ بات اپنے ایک سیمینار میں کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لیول پہ ہم نے جو ابھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کیا ہے, کیا وہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن پراپرلی ہوا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو ریسکیو کر سکے اس امیڈیٹ جو ایک مصیبت میں وہ پھنس گئے تھے؟ پھر اس کے لیے جناب آپ نے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا, اور اس آپریشن کے نتیجے میں وہ آپ نے دیکھا ایک ہیلی کاپٹر بھی کریش ہوا, ہمارے فوجی افسر اور جوان بھی اس میں شہید ہوئے, لیکن ہینڈر ہو گیا. اس پہ آپ کے ملینز لگ جاتے ہیں صرف ریسکیو اور ریلیف کو ایڈریس کرنے میں, جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ افیکٹڈ کمیونٹی کو ریسکیو کریں اس میں سے, اور فوری طور سے کہ شیلٹر اگر نہیں ہے تو شیلٹر دیں, فوڈ نہیں ہے تو فوڈ دیں, اور میڈیسن وغیرہ نہیں ہے تو وہ دیں. تو ہمارا وہ جو تھا وہ نہیں تھا. ایک اور بات یہ ہے کہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لاس اینڈ ڈیمیجز والی چیز ہے اس کو اب کافی لوگ اس بات پہ ایکٹیوسٹ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس لاس اینڈ ڈیمیجز کو ایک علیحدہ سے اسٹریٹجی بنا کے تیسرے پلر کے طور پہ رکھا جائے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور پیدا پہ آ رہے ہیں. ابھی آپ نے فاض صاحب نے خود ہی کہا اس سال ہم نے فارسٹ فائرز دیکھی, پاکستان میں اتنی نہیں ہوتی تھی, یہ بڑا ریئرلی ہوا ہے, اور بدقسمتی کی بات تھی کہ 5 جون کو ہوا ہے جو کہ دنیا انوائرمنٹ ڈے مناتی ہے. 5 جون کے دن 10-15 جگہوں پہ آگ لگی ہوئی تھی. وہ ظاہر ہے کہ ساری نیچرل نہیں تھی, میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں شرارت بھی شامل تھی, انٹینشنلی بھی کیا گیا. لیکن ہم کسی بھی اس قسم کے مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ مشینری, وہ لوگ, وہ ٹرینڈ لوگ, وہ نیٹ ورک لوگوں کا, وہ ریسورسز فائنینشیل جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. سری لنکا اس دفعہ دیکھیں اس سمر میں کیا ہوا. اس سمر میں جون میں افغانستان میں سیلاب آیا, اور بڑا سیویئر قسم کے سیلاب کے دو ان پہ دور آئے, 2 waves of, اور اس میں ان کے کافی سارے لاسز ہوئے. افغانستان کے ساتھ نیکسٹ پاکستان لگا ہوا ہے. پاکستان میں تو جو 24 جون سے شروع ہوئے ہیں تو یہ ابھی سپٹمبر آ گیا چل رہے ہیں. اور جو یہ پلوویل فلڈ کہلاتا ہے نا, یعنی فلڈ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ٹورنشل ہوتے ہیں, ٹورنٹ سے نکلتے ہیں ہلوں سے, جب بہت تیز بارش ہو جائے اور اچانک پانی وادیوں سے باہر نکلے, ہائی ویلوسٹی کے ساتھ چلتا ہے, اس کی ایروسو پاور بہت ہوتی ہے, وہ پل بھی توڑ دیتا ہے, وہ گھر بھی اٹھا لے جاتا ہے, سب کچھ. تو لیکن یہ جس وقت یہ کراچی سے جب یہاں سے گزر رہا تھا, سوات سے گزر رہا تھا, اور کے پی کے علاقوں میں پشاور اور نوشہرہ کو جو تھریٹ تھا, اس وقت سندھ میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس پانی نے جانا ادھر ہی ہے.
अभी अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है. मैं विद योर परमिशन एंड विद फाज साहब परमिशन, ये हमारे पास क्योंकि इसकी वो 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, तो मैं चाहूंगा आप जरा हमें 10 से 12 मिनट जो है वो आप दोनों थोड़ा और दें, तो इसकी रिकॉर्डिंग को मैं दोबारा जो है वो इनको हम इसको जो है वो करवा रहे हैं. सो विद योर परमिशन सर, इसको थोड़ी देर के लिए हमें इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है वो डालना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूँ जरा फिर आप यहीं से जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा जी, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक दोबारा शेयर करेंगे? नहीं, ये बिलाल आप मुझे बता दीजिए, आप लिंक दोबारा इनको ज्वाइन करना पड़ेगा या विल दे विल रिमेन जॉइंड एंड देन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन? Yes, sir. I'll share the new link with all of you. अच्छा, Join विद योर again. परमिशन सर, विद योर परमिशन सर, हम कर लें अगर अभी? Sure. जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू.